बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 13 मार्च है और दिन है जुमेरात का। आप लोगों के साथ दूसरा इंटरेक्शन, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे पहले एक इंतहाई मोहतरम व्यूअर ने किताब के बारे में पूछा है, पाकिस्तान के खुदाई हुक्मरान। इसमें मैंने आपको बताया कि ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे नहीं आपको पढ़ के सुना सकता, क्योंकि माँ बहनें भी जो है ना, या कोई फैमिली भी देखती है। ये हैं जी तिलक दिवाशर, यानी ये अब पता नहीं मैं नाम इनका ठीक पढ़ रहा हूँ या गलत। तिलक दिवाशर या दिवाशर, ये और तर्जमा किया है वसीम शेख साहब ने। ये चूँकि गैर जानबदार हैं, इसलिए जो है ना इसकी ज़्यादा अहमियत है। इसके अलावा ये आपको बुक डिपो से बहुत कम मिलेगी। आप अगर लेना चाहें तो आपने फेसबुक पे जाना है, ठीक है, वहाँ पे आपने ऑर्डर करना है। और दूसरे दिन जो है ये किताब मुझे मिल गई थी और इसकी जो कीमत पे की मैंने, डिलीवरी या किताब की कीमत टोटल 1500 रुपया पे की। तो बहुत शानदार बुक है, बहुत शानदार बुक है। इसमें यानी आपको मज़ीद पाकिस्तान का जो ये मौत का कुआं है, ये जो जुबली सर्कस है, आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये हमारे साथ क्या होता रहा है। बहरहाल अब आते हैं अपनी रोज़मर्रा की ख़बरों और वीलॉग पे। पहली ख़बर ये है कि आलम हकीम साहब, ये इंडिया में एक नाई है, ठीक है जी, और आपने इनके पास कटिंग कराने जाना है लाजमी, क्योंकि ये एक कटिंग का सिर्फ 1 लाख रुपया लेते हैं, एक कटिंग का। और इनके जो गाहक हैं वो हैं जनाब विराट कोहली, उसके बाद ऋतिक रोशन, उसके बाद सैफ अली ख़ान और उसके बाद सलमान ख़ान। ये इनके गाहक हैं और ये 1 लाख रुपया एक कटिंग का लेते हैं। और इंडिया की जो है वो जेंट्री में यानी अशराफिया में इनका शुमार होता है और नाम है इनका आलम हकीम साहब। तो आपने ईद की कटिंग इनसे करानी है, ठीक है जी। दूसरी खबर ये है कि चाइना में एक नया जो है ना, वो फिर तोम परस्ती, आप अगर दीन पे नहीं चलते, बैंकों की मट्टी के थैले भर भर के घरों में बिखेरे जा रहे हैं। क्यों भला? जी बिल्कुल, अमीर होने के लिए। यानी बैंकों में बहरान पैदा हो गया है। पहले तो बैंकों के अंदर से वो जो झाड़ू शाड़ू देते थे, अब बैंक के इर्द गिर्द से मट्टी इकट्ठी करके वो घरों में फैलाई जाती है कि हम अमीर होंगे। ये चीन में हो रहा है जी, अगर आपने तजर्बा करना है तो। क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ है, इस पे हमने पहले भी डिस्कस किया था। और उस सेमिनार का जो मौजू था वो ये था कि सूबों को फौरी तौर पे तकसीम किया जाए। ख़ासकर मैंने आपको बताया पंजाब बिल्कुल बदमाश बन चुका है। यहाँ 140 से ज़्यादा कौमी असम्बली की नशस्तें हैं, सूबाई असम्बली की तो मुझे पता ही नहीं है कितनी है। और ये बदमाशी करता है। फिर दूसरे सूबे जो है ना, वो इसको इल्ज़ाम भी देते हैं। लाहौर आपको आना होता है, आप जहाँ भी रहते हैं आपको लाहौर आना पड़ेगा दारुल हुकूमत में। तो बहुत अच्छी तजवीज़ है। पहले भी बात हुई कि सूबों को तकसीम किया जाए, यूनिट्स छोटे बनाए जाएँ, ईरान की तरह, अफ़गानिस्तान की तरह, ताकि लोगों के जो मामलात हैं वो हल हों। उसके बाद अगली ख़बर ये है कि सरकारी इदारे अगर अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं करेंगे तो लोग ख़ुदकुशियाँ करेंगे। ये किसने फरमाया है? ये फरमाया लाहौर हाई कोर्ट ने। और सर जी, अगर आप लोग ज़िम्मेदारियाँ अपनी अदा नहीं करेंगे तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अभी हफ्ता हुआ है कि कोर्ट के अंदर नेस्ले के एक मुलाजिम ने अपने आप को आग लगा दी। 3-4 दिन बाद वो बंदा हलाक हो गया, क्योंकि नेस्ले ने उसको निकाल दिया था। उसको मौक़िफ़ था कि गलत निकाला गया है। 5 साल से आप लोगों ने उसके जूते घिसवाए और उसके बाद उसने ख़ुद को आग लगा ली। शुजात अली ख़ान जज थे। और पता है इंक्वायरी किस बात पे हुई? जो चीफ जस्टिस है आलिया नीलम साहबा, नून लीग की बड़ी फेवरेट हैं, उन्होंने तीसरे नंबर पे वो थी, उनको लगाया। उन्होंने इंक्वायरी हेल्ड की है। ये नहीं कि ये बंदे के साथ क्या हुआ, ये कि जी ये मिट्टी का तेल लेकर या पेट्रोल लेकर वो अंदर किस तरह पहुंच गया, इस पर इंक्वायरी हो रही है। क्योंकि मेरा ख्याल है जजों को भी जो है ना शायद डर है कि किसी दिन कोई पेट्रोल का कैन ले आएगा और पूरी जो है ना हाई कोर्ट को भी खली वली कर देगा, जिस तरह हाई कोर्ट्स चल रही हैं। तो इस पर इंक्वायरी कर रही है कोर्ट कि जी पेट्रोल या मिट्टी का तेल अंदर कैसे आया।
تو بہرحال جو ہائی کورٹ ہے وہ اگر اپنا کام کرے تو بھی خودکشیوں میں کمی آ سکتی ہے اگر انصاف کرے اور ظالموں کو گریبانوں سے پکڑے۔ تو ہم سے نہ پوچھیں، آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ کینیڈا نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے اور امریکہ سے بہت بڑی کھیپ آتی تھی کھیلوں کے سامان کی اور کمپیوٹرز کی، اس پہ جو ہے نا وہ ٹیرف جو ہے نا وہ لگا دیا ہے کینیڈا کی حکومت نے۔ امریکہ پہ کافی بڑا ٹیرف لگایا ہے کینیڈین نے کہ جی اب آپ اگر ہمیں سپورٹس کا سامان دیں گے، کمپیوٹر دیں گے تو آپ ٹیرف پے کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے امریکہ کینیڈا پہ لگا چکا تھا۔ اس سے اگلی خبر یہ ہے اور یہ بڑی اچھی خبر ہے، 26 مارچ کو سرکاری ملازمین کو تنخواہیں پے کر دی جائیں گی۔ ہمارا تو تعلق نہیں ہے خیر سرکار سے، لیکن ہمارے سرکاری جو ملازمین بھائی ہیں ان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ 26 مارچ کو آپ کو پے مل جائے گی، لیکن آپ نے پے کا استعمال بڑے طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ عید بھی ہے اور پے بھی آپ کو پہلے مل جائے گی، پھر کافی دنوں بعد آپ کو پے ملے گی، یہ خیال کرنا ہے۔ اس کے بعد ترقی کا سفر شروع ہو چکا ہے، یہ فرمایا ہے شہباز شریف صاحب نے، فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں، اور یہ انہوں نے 1,95,000 دفعہ یہ وہ کہہ چکے ہیں، کیونکہ اب جو ہے نا ملک میں 2 کروڑ لوگ وہ خط غربت سے مزید نیچے چلے گئے ہیں۔ دہشت گردی میں جو ہے وہ پاکستان پوری دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے، صرف ایک ملک ہم سے اوپر ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا برکینا فاسو، پتہ نہیں آپ نے نام سنا ہے کہ نہیں، یہ افریقہ کا ملک ہے، وہ اوپر ہے اور اس کے بعد ہم ہیں۔ جو ہمیں کہتے تھے نا ملک عراق بن جائے گا، شام بن جائے گا، لیبیا بن جائے گا، اس وقت وہ ہم سے بہتر ہیں اور پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کے جو حقوق ہیں، جو مساوات ہے، اس میں ہم سے ایک ملک اوپر ہے، اور وہ ملک کون سا ہے؟ وہ ہے سوڈان۔ سوڈان ہم سے اوپر ہے، اس کے بعد ہم ہیں۔ تو یہ ترقی کا دور واقعی شروع ہو چکا ہے، اور ان کی ترقی کا دور کیونکہ انہوں نے جس طرح کیسز معاف کرائے تھوک کے حساب سے، جس دن اس باپ بیٹے پر فرد جرم عائد ہونی تھی نا، فرد جرم حمزہ شہباز پہ اور شہباز شریف پہ، اسی دن بیٹا وزیر اعلیٰ بن گیا اور باپ وزیر اعظم بن گیا۔ یہ ہے پاکستان، یہ ہے جادو نگری، اور یہ ہے باجووں کا ملک، باجووں کا، جرنیلوں کا۔ اس دن یہ وزیر اعظم بن گئے، تو ان کا دور تو شروع ہو چکا ہے، ظاہر ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ عوام مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ یہ کس نے فرمایا ہے؟ یہ فرمایا ہے نواز شریف صاحب نے۔ واقعی میاں صاحب لوگ مسائل کا حل چاہتے تھے۔ اس کا اظہار انہوں نے کب کیا؟ اس کا اظہار انہوں نے کیا 8 فروری کو، جب آپ کو جاسمین راشد کے مقابلے میں 50,000 سے زیادہ کی لیڈ سے لوگوں نے دھول چٹائی۔ پورے ملک میں پی ٹی آئی نے 2/3 اکثریت لی۔ کیوں اکثریت لی؟ لوگ اپنے مسائل کا حل چاہتے تھے۔ وہ عمران خان کو 3.5 سال میں چکھ چکے تھے کہ جی ہمارے مسائل آہستہ آہستہ صحیح لیکن حل کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم 150 روپے جو ہے نا وہ پیٹرول لے رہے ہیں، ڈیزل بھی لے رہے ہیں سستا، اساس پروگرام چل رہا ہے، کرونا سے حکومت نے اللہ کی مدد سے بچا لیا۔ تو لوگ واقعی مسائل کا حل چاہتے تھے، لیکن آپ لوگ نہیں چاہتے۔ آپ لوگوں نے پوری ڈھٹائی کے ساتھ ہارنے کے بعد ماڈل ٹاؤن میں آپ نے تقریر کر دی کہ ہم حکومت بنا رہے ہیں، ہارنے کے باوجود۔ تو بہرحال لوگ چاہتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ اپنے مسائل کا حل چاہتے تھے، لیکن آپ لوگوں نے اس پہ بھی جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ اگلی جو خبر ہے اور وہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ کہ اختر جان مینگل اور محمود خان چکزئی، یہ 2 جو ہے نا وہ عمران خان کو ملنے جا رہے ہیں اڈیالہ جیل میں۔ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ بلوچستان آپ کے سامنے ہے، محمود خان چکزئی بھی بلوچستان سے ہیں اور اختر جان مینگل سابق وزیر اعلیٰ ہیں، وہ بھی بلوچستان سے ہیں۔ اچھی بات ہے وہ عمران خان سے بات کریں اور عمران خان کو آن بورڈ لیں، جو بلوچستان کے مسائل ہیں اس پہ۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، آخر کار دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ جعفر ایکسپریس کے ساتھ جو کچھ ہوا تو اس میں را کا ہاتھ ہے، لیکن ہمارے اب جو فوجی بھائی ہیں نا وہ را کا نام نہیں لیتے۔ وہ کوئی اتنی گاڑی دوستی کر گیا باجوہ، وہ ایسا سودا کر گیا کہ یہ بالکل آپ نے ڈی جی ایس پی آر کے منہ سے سنا ہے را کا نام، بھارت کا نام سنا ہے؟ وہ تو پی ٹی آئی والوں پہ برس رہے تھے کہ پی ٹی آئی والوں کا جو سوشل میڈیا ہے انہوں نے ٹویٹیں کی ہیں اور انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کی ہے۔
وہ تو کامران شاید کے پروگرام میں پی ٹی آئی پہ برس رہے تھے، انہوں نے تو انڈیا کا نام نہیں لیا۔ اب دفتر خارجہ اور ڈی جی آئی ایس پی آر پہلے آپس میں تو بیٹھ جائیں، پہلے آپس میں افطاری کر لیں یا سحری کر لیں اور بتا دیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ کہنے متھے لاونا ہے، متھے تو لاونا ہے نا، کہنے یعنی متھے لاونا ہے کہ جی راہ یا جو ہے نا وہ افغانستان تھا، کیونکہ بھائی لوگ کہتے ہیں افغانستان تھا، دفتر خارجہ کہہ رہا ہے رو تھا، تو پہلے آپس میں ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ جی قیمتی جانیں گئی ہیں، پوری ٹرین اغوا ہو گئی ہے، اور اب کون تھا یہ تو آپ ہی بہتر جان سکتے ہیں، ہم سویلینز کو کیا پتہ ہے اس بات کا۔ بہرحال جی یہ جو ہے نا وہ کچھ خبریں تھیں۔ اب ہم اپنا ذکر کریں گے اپنے جو ہے وہ ویلاگ کا۔ تینوں سروسز چیفز کو کٹہرے میں لایا جائے۔ آج قومی اسمبلی میں بحث ہوئی ہے اور اسی لیے ہم کہتے تھے کہ شیر افضل خان مروت اپنی توانائیوں کو صحیح سمت استعمال کریں، صحیح ڈائریکشن دیں۔ آج شیر افضل خان مروت نے جو اسمبلی میں کیا ہے نا، یہی شیر افضل خان مروت کا مزاج ہے اور شیر افضل خان مروت کو یہی کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی کہ جرنیلوں نے ملک کو تباہ کیا ہے۔ اب شیر افضل خان مروت کی آواز میں وزن کیوں ہے؟ کیونکہ شیر افضل خان مروت لکی سے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا اعتماد لے کر آئے ہیں، وہ عوامی نمائندے ہیں، وہ پوچھ سکتے ہیں، پوری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ جرنیلوں نے بیڑا غرق کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کی کمر میں جو ہے نا باجوہ نے خنجر گھونپا۔ انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر کا سودا باجوہ نے کیا، باجوہ کو گرفتار کریں، باجوہ کو پکڑیں، باجوہ کو بھی بند کریں، وہ دنیا کی سیریں کرتا پھر رہا ہے۔ یہ مروت نے کہا ہے، یہ سٹائل ہے مروت کا اور یہ سوٹ کرتا ہے مروت کو۔ مروت کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ اپنی پارٹی میں لڑے، اپنی لوگوں کے ساتھ لڑے اور اپنی توانائیاں ضائع کرے۔ اس کے بعد دوسری خبر ہے کہ جعفر ایکسپریس میں جو ہے نا وہ راو ملوث ہے۔ یہ نہیں کہا دفتر خارجہ نے یا فوجی بھائیوں نے نہیں کہا، یہ بڑی بھاری جو ہے نا وہ گواہی آئی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے بعد بلوچستان کو بیچ کر پاکستان کو امیر کیا جا رہا ہے۔ یہ الزام ہم پہ لگتا تھا اور لگاتے تھے ہمارے بنگالی بھائی کہ ادھر جو ہے نا آپ نہیں کرتے، انویسٹمنٹ نہیں کرتے۔ بات بھی ٹھیک تھی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی اپنی بندرگاہ تھی چیٹاگانگ، بڑی مشہور ہے، کرکٹ گراؤنڈ بھی ہے۔ تو پتہ کیا ہوتا تھا، کوئی چیز مشرقی پاکستان کے لیے جانی ہوتی نا، پہلے کراچی آتی، کراچی سے وہ کھلی ولی کر کے جو کچھ ہوتا تو پھر چیٹاگانگ جاتی تھی۔ سنا ہے کبھی ایسا؟ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب جو ہے نا $67 بلین، $67 بلین ارب ڈالر یہ انویسٹ کیے ہیں کس نے؟ چین نے۔ کہاں پہ کیے ہیں؟ گوادر، سی پیک، بلوچستان۔ آج اختر مینگل انٹرویو دے رہے تھے صابر شاکر کو، اختر مینگل سابقہ وزیر اعلیٰ، اور وہ پتہ باہر کیوں بیٹھے تھے؟ کمرے سے باہر وہ بیٹھے تھے اور صابر شاکر کو کہہ رہے تھے کہ بجلی بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ نیٹ بھی نہیں ہے، تو میں باہر سین میں بیٹھا ہوں۔ بتائیں، وہ $67 ارب آپ نے لے لیے، تو وہ کہہ رہے تھے $1 ارب اور خرچ کر دیتے یہاں پہ، بجلی ان کو ایران دے رہا ہے۔ بات تو ماننے والی ہے۔ گریفائٹ کا آپ کو پتہ ہے؟ گریفائٹ $2000 فی کلو ہے۔ کتنا؟ $2000 فی کلو، اور پہاڑ ہیں اس میں بلوچستان میں۔ گریفائٹ کیا بنتا ہے؟ میزائلوں کی نوزلیں، بیٹریاں، یہ جو آج کل وہ ٹیسلا اور یہ وہ سارا کچھ بیٹریوں میں استعمال ہوتا ہے، میزائلوں کی نوزلوں میں استعمال ہوتا ہے، LEDs میں استعمال ہوتا ہے، کمپیوٹر میں استعمال ہوتا ہے، وہ جو آپ جسے ریئر منرلز کہتے ہیں۔ $2000 کا 1 کلو گریفائٹ، اور بلوچستان میں پہاڑ ہیں۔ بلوچیوں کی حالت دیکھیں یار، وہ ٹھیک کہتے ہیں نا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا وہ بندوق اٹھائیں، یہ میں نہیں کہہ رہا وہ قتل و غارت کریں، لیکن کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ یہی حال ہم نے گیس کا کیا، نکلی وہاں سے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ سوئی گیس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بلوچستان میں جگہ کا نام ہے سوئی، وہاں سے یہ گیس نکلی، پورے پاکستان کو دی گئی، وہاں پہ نہیں ہے جہاں سے نکلی۔ بتائیں۔ بہرحال یہ اختر مینگل نے کہا ہے۔ اس کے بعد پاکستان ٹوٹا تو ذمہ دار جو ہے نا پہلے نمبر پہ جرنیل ہوں گے، دوسرے نمبر پہ زرداری اور تیسرے نمبر پہ نواز۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کہا ہے اختر جان مینگل نے۔ کیوں کہا ہے اختر جان مینگل نے؟
وہ قسم اٹھا کے کہہ رہے تھے کہ ابھی جو حکومت ہے نا بلوچستان میں سرفراز بگٹی کی، یہ نیلامی پہ دی گئی ہے، نیلامی پہ۔ اس کے جو ہے نا وہ گاہک نواز بھی تھا کیونکہ کاروباری ہیں، اس کا گاہک زرداری بھی تھا اور اس کا گاہک مولانا بھی تھا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے زرداری کی جو قوت خرید ہے، لیکن پھر بھی زرداری پہ اعتبار نہیں کیا گیا۔ نگران سیٹ اپ میں سرفراز بگٹی جو ہے نا وہ وزیر داخلہ تھا، اس کو استعفیٰ دلوایا گیا۔ خاص مورا ہے بھائی لوگوں کا یہ بگٹی، استعفیٰ دلوایا گیا، پیپلز پارٹی میں شامل کروایا گیا، وہاں پہ حکومت بنائی گئی، بنا کے دی گئی پیپلز پارٹی کو، اس کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا نیلامی پہ۔ کیوں؟ ابھی جو بتایا گریفائٹ 67 ارب ڈالرز، گوادر، سینڈیک، اس کے علاوہ ریکوڈیک، یہ وہاں پہ استعمال نہیں ہو رہا، وہاں پہ۔ اب یہ سارا کچھ کیا کس نے؟ 8 فروری کو کس نے کیا؟ کوئی اتنا بڑا ادارہ ہے جو ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی؟ جرنلوں نے کیا، مینڈیٹ چینج کے فضل الرحمان کہہ چکے ہیں، چکزئی کہہ چکے ہیں، اختر مینگل کہہ چکے ہیں۔ اور لیا کس نے؟ یہ دیکھیں، لیا کس نے؟ نواز نے سب سے زیادہ، وہ بیٹی وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہے اور بھائی وزیر اعظم بنا ہوا ہے۔ اور زرداری نے سندھ بھی لیا، چیئرمین سینٹ لیا، اس کے علاوہ ڈپٹی اسپیکر لیا، گورنر لیے کے پی کے اور پنجاب کے آئینی عہدے، اور بلوچستان خریدا۔ اختر مینگل کہتے ہیں انہی کی ذمہ داری ہے، اور کس کی ذمہ داری ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئٹہ سے بلوچستان کا، یعنی کوئٹہ کا ایک بندہ جیتا، اور وہ بندہ کون تھا؟ عادل بازئی، جس پہ رولر پھیر دیا انہوں نے، اس کے کاروبار پہ بھی اور سب پہ۔ وہ ایک باقی سارے باہر کے میری طرح لگڑ، فارم 47 والے، تم بھی لے لو، تم بھی لے لو، تم بھی لے لو، تم بھی۔ اختر مینگل کہتا ہے پیسے لگے، بولی لگی ہے، حکومت کی بولی لگی ہے، تب ملی ہے حکومت۔ اس کے بعد آ جائیں یہ جو ہے نا پاکستان، یہ مشرقی پاکستان والا، ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اگر آپ مجھے بتائیں 67، یہ شیپنگ کہتے ہیں، پاکستانیوں پہ اعتبار نہیں کرتے، شیپنگ کہتے ہیں کہ 67 ارب ڈالرز وہ لگ چکا ہے۔ کدھر ہے؟ گوادر کے بارے میں جو ہے نا اختر مینگل کہہ رہے تھے نہ بجلی ہے، یعنی جنگل پانی کے لیے وہ باہر جاتے ہیں گوادر والے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ چین نے وظائف دیے، ہزاروں جو اسٹوڈنٹس تھے ادھر ادھر کے، بلوچستان کا کوئی نہیں تھا۔ اب مجھے یہ نہیں پتہ، جو اختر مینگل نے کہا کہ جو خان آف کلات تھے وہ گن پوائنٹ پہ ان سے جو ہے نا بلوچستان کو شامل کروایا گیا، تو یہ وسائل کدھر جا رہے ہیں؟ اچھا وہ کہتے ہیں کہ وہ تیل تو آپ دیکھتے ہیں فوٹیجز، وہ قافلے، قطاروں کی قطاریں، وہ بھوکے ہیں۔ واٹر ایوری ویئر واٹر، بٹ ناٹ اے سنگل ڈراپ ٹو ڈرنک، یہ کہا تھا ایس ٹی کولرج نے، ہم نے ایم اے میں پڑھا تھا۔ ہر طرف پانی، لیکن پینے کے لیے ایک بوند نہیں ہے، پینے کے لیے۔ یہ حال بلوچستان کا ہے۔ گریفائٹ، سینڈیک، ریکوڈیک، گوادر، ایئرپورٹ، قدرتی بندرگاہ، سونا، تانبا، چاندی، پھر رہے ہیں۔ پانی، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، تو کیوں نہ ناراض ہو یار؟ آپ بتائیں، وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں، وہ پاکستانی نہیں ہے، وہ دلیر نہیں ہے، وہ غیرت مند نہیں ہے، مہمان نواز نہیں ہے۔ یہی گلہ تھا مشرقی پاکستان کو، یہی گلہ بلوچیوں کو ہے۔ اور نہیں جی ہم جو ہے نا وہ ہم اس طرح ہیں، ہم اس طرح ہیں۔ اب میر ایکسپریس یہ ہیں جو ہے نا وہ سکھ فار جسٹس کے سربراہ ہیں گرپوت سنگھ پنو۔ اگر میں نام جو ہے آگے پیچھے جو ہے نا مجھ سے ہو گیا ہو، انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جعفر ایکسپریس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا اس میں را ملوث ہے۔ یہ خالصتانی لیڈر ہیں اور انہوں نے بہت بڑی گواہی دی ہے لندن میں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حملہ ہوا ہے نا، اس کے بعد ایک اور حملہ ہوگا،
اور وہ حملہ بہت مہلک ہوگا، وہ حملہ بہت جان لیوا ہوگا، یہ پنو فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام جو ذمہ داری ہے یہ انڈیا کی بدنام زمانہ را، یعنی را پہ عائد ہوتی ہے۔ را کو پتہ ہے ریسرچ اینڈ انالیسس، بڑا زبردست نام رکھا ہوا ہے، لیکن کام ان کے چیک کریں پوری دنیا میں۔ تو پنو کہتے ہیں کہ جی اس میں را ملوث ہے۔ آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ بھارت کا احتساب نہ کیا گیا تو یہ اور زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہو جائے گا، اور زیادہ جو ہے یہ حملے کرے گا۔ عالمی ادارے اس کا نوٹس لیں اور بھارت کو کٹہرے میں لائیں۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے دور میں اتنے موٹے موٹے ڈوزیئر پیش کیے گئے تھے، کالیں پیش کی گئی تھی، کالیں ٹریس کر کے پیش کی گئیں کہ یہ دیکھیں جی۔ اور عمران اور شاہ محمود قریشی نے تو غیر کھنگنے ہی نہیں دیا تھا نا انڈیا کو، وہ جو حال کرتے تھے انڈیا کا۔ لیکن یہاں پہ ابھی آپ دیکھیں انڈیا کے ساتھ دوستی چل رہی ہے، یہ پنو کہہ رہے ہیں۔ پنو آگے پنو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ اجیت دوول کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے، یہ بون آف کنٹینشن ہے، یہ فساد کی جڑ ہے یہ اجیت دوول۔ لیکن اس کے ساتھ دبئی میں ملاقاتیں مار رہا تھا فیض امید، کس کی مرضی سے؟ باجوہ کی مرضی سے، کیونکہ باجوہ کہتا تھا کشمیر وہ کشمیر ان کا، یہ کشمیر ہمارا، تجارت شروع کریں اور جو ہے نا دوستی شروع کریں، یہ چھوڑو لڑائیاں مڑائیاں کے پیائے جڑا خون خراب کے پیائے چھوڑو، یہ باجوہ کہتا تھا۔ اس کے بعد پنو کہتے ہیں کہ جی مودی سرکار وہ دہشت گرد ہے، اور مودی سرکار نے بین الاقوامی قتل کرائے ہیں۔ راجناتھ سنگھ خود کہتا ہے پاکستان میں ہم نے 20 قتل کیے گھس کے، اس میں بریگیڈیئر حمزہ بھی شامل تھے، وہ حافظ سعید صاحب کے بہنوئی بھی شامل تھے، عامر سرفراز بھی شامل تھے لاہور میں، اور ہم مزید کریں گے کہ جی وہ، اور کینیڈا میں انہوں نے سکھ لیڈر قتل کرایا، امریکہ میں کرایا ہے یہ اجیت دوول نے۔ اور ان کا کام یعنی ایک ملک نے پہلے دن سے آپ کو تسلیم ہی نہیں کیا دل سے۔ اب بتائیں نا، انڈیا کہتے تھے کہ گو ماتا کو تقسیم کرنا ہے درمیان میں سے، وہ تو خیر تقسیم ہو گئی، انہوں نے زور لگا لیا، جناح کی قیادت نے تقسیم کرا دی۔ اگر بنگلہ دیش بنا بھی ہے تو اسلامی ملک بنا ہے نا، انڈیا کے نیچے تو نہیں گیا نا، وہ بھی اسلامی ملک بنا ہے علیحدہ، گو ماتا تو تقسیم ہو گئی، لیکن انہوں نے دل سے تسلیم نہیں کیا کہ جی علیحدہ ہو۔ بہرحال یہ جو پنو ہیں، پنو صاحب، انہوں نے جسٹس سکھ فار جسٹس اس کے یہ سربراہ ہیں، اور انہوں نے یہ سارا چارج شیٹ کیا ہے انڈیا کو جعفر ایکسپریس پہ۔ اب میں جس طرح آپ کہہ رہا تھا تینوں سروسز چیف کو جو ہے نا وہ کٹہرے میں لایا جائے، ان سے سوال، میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں، یہ جو لوگ کرتے ہیں نا، لڑکے کرتے ہیں خاص کر، کہ جی وہ AI سے فلم بنا دی، کوئی کردار کشی کر دی، کوئی کارٹون بنا دیا، کوئی شکلیں بگاڑ دی، اٹ از ناٹ فیئر، یہ فیئر نہیں ہے۔ آپ سوال اٹھائیں، کہاں سے داخل ہوئے دہشت گرد؟ کہاں پہ تھی انٹیلیجنس؟ میں نے آپ کو کل بھی بتایا کہ ناکام قاتلانہ حملہ ہوا ڈونلڈ ٹرمپ پہ، اور انہوں نے دھواں نکال دیا انٹیلیجنس چیف کا، یہاں پہ بلائیں ان کو کہ سر یہ وٹ از گوئنگ آن۔ اور کل DG کہہ رہے تھے کہ قانونی طور پہ دیکھ لیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ تو قانونی طور پہ سر مارشل لاء لگانا آپ کی ذمہ داری ہے، قانونی طور پہ SIFC آپ کی ذمہ داری ہے، قانونی طور پہ کھیرے تے بھنڈیاں اگاونا تمہاری ذمہ داری ہے، قانونی طور پہ ہارس اینڈ کیٹل شو تمہاری ذمہ داری ہے، اتھے گائیاں تے منجھیاں تے کٹے دیکھون وہ آپ کی ذمہ داری ہے، گرین انیشیٹو آپ کی ذمہ داری ہے، SIFC آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ بھی بتایا نا، ڈبے چوری کرنا تمہاری ذمہ داری ہے کہ نہیں جی ہم اس کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے، اب ہم اس کو وزیر اعظم بنائیں گے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ مین کویسچن یہ ہے کہ دہشت گرد آتے کہاں سے ہیں، ان کو سپورٹ کہاں سے ملتی ہے، اسلحہ کہاں سے ملتا ہے؟ آپ ادھر بیٹھے ہیں، آپ ٹویٹ دیکھ رہے ہیں، میرے خیال ہے جس طرح بچے وہ کارٹون نیٹ ورک دیکھتے ہیں تو سب موبائل چاہ کے بیٹھے ہو، PTI والے اے دیکھو نا خلاف پوسٹ کی تھی، PTI والے خلاف، صابر شاکر جیڑا ویڈیو وی صابر شاکر جیڑا وی کیتا ہے نا، تو سو یہ دیکھ نہیں پائے 24 گھنٹے، یعنی یہ تو تجھے موبائل ناپ کے اس طرح بیٹھے ہو بھائی، باقی نہیں بلائیں، کیوں نہ بلائیں چیفز کو؟ عوام کیوں نہ پوچھے؟
شیر افضل مارود نے 100% سیٹ کا، ملک کا بیڑا غرق باجوہ نے کیا ہے۔ 6.2 پہ گروتھ ہی، باجوہ کون تھا؟ مارو لتو رسنی جیڑی اتنی تشریف چاہیے تایو 50 کلو والا گٹو، انہوں پیچھے 50 کلو والا گٹو ہوئے، اتنی تشریف مارو بین تو اس کو اور لتر پولا کرو سنا، لیکن تسا نہ کر سو کیونکہ وہ آرمی چیف ہے، وہ اعلیٰ مخلوق ہے، یہ تو ایک ہی کی تھا ہے سارا، تاں کیوں پی ٹی ایم بنائی؟ وہ قانون ایجاد دیتا تھا حکومت کو گرا دینا، عمران پٹتا رہ گیا، نہ کرو نہ کرو نہ کرو، وہ قانونی تھا؟ آپ پھر قانونی سوال آپ پوچھیں گے تو پھر تک کام خراب ہے۔ اگر آپ قانونی سوال پوچھیں گے، قانون تو بہت ساری چیزوں سے منع کرتا ہے، قانون تو آپ کو بیرکوں سے اور دفتروں سے نکلنے سے بھی منع کرتا ہے کہ آپ باہر نکلیں، اور آپ آ کے سیاسی جماعت کے خلاف پریس کانفرنس کر دیتے ہیں۔ یہ کون سا قانون ہے؟ میں نے زندگی میں ایسی پریس کانفرنسیں نہیں سنی ڈی جی آئی ایس پی آر کی۔ آصف غفور صاحب ہو گئے، عاصم سلیم باجوہ ہو گئے، ان سے پہلے اطہر عباس تھے، ٹو دی پوائنٹ وہ فوج کے مطابق پریس کانفرنس کرتے۔ آپ تو سیاسی پریس کانفرنس کرتے ہیں، آپ تو تارڑ کا بیانیہ بیان کرتے ہیں۔ خواجہ آصف جو آج آپ کا سگا بن رہا تھا، اس خواجہ آصف نے کہا نہ 48 جیتی، نہ 65 جیتی، نہ 71 جیتی۔ خواجہ آصف نے کہا، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں کلپ۔ پرویز رشید نے کہا کہ ملک کو برباد کرو تم لوگ جرنیل، اور ٹھیک آ کر کرے نواز شریف، یہ پرویز رشید نے کہا تھا۔ یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، یہ مریم نواز کے سامنے نعرے لگے، یہ مریم کے سامنے نعرے لگے سر، عمران کے سامنے کبھی یہ نعرہ نہیں لگا، کبھی بھی نہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ سارا انہوں نے کیا، جو آج کل جو ہے نا وہ پالش کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے جی مالشی، اور یہ خود 18 میں ہارا، 24 میں ہارا، اور مالش کر کے پھر قومی اسمبلی میں بیٹھا ہے۔ اب قانون کی بات کرتے ہیں سر، پھر وہ ساری زبان کہہ رہے ہیں سیدھیاں کریں تو یاریاں ٹوٹنیاں، پھر اگر کوئی سیدھی بات کریں تو چاہ کے دے مار مار کے حلیہ ونجا دینے ہو۔ تو سا عمران ریاض والے سرکاری کام الٹ پٹھا ٹانگ دیتا نے اس کو۔ یہ لوگوں نے جڑے گھر ٹوٹنے پائیں، دروازے ٹوٹنے پائیں، یہ سرکاری قانونی کام میں۔ آپ کے اپنے ندی منجم صاحب کہہ چکے ہیں نہ ہماری مرضی سے کوئی آتا ہے نہ جاتا ہے۔ تینوں سروسز چیف کو بلائیں، تینوں سے پوچھیں اسمبلی سامنے بٹھا کے، جس طرح وہ ٹرمپ پہ حملہ ہوا تھا اور کانگریس مین نے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس بات کی تنخواہ لے رہے ہو، تمہیں تو ابھی تک استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا تم آ کے یہاں پہ ہمارے سامنے جو ہے نا دلائل دے رہے ہو، اور سابق صدر کو گولی لگی۔ یہاں تو آپ کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ نے کہا گولی لگی نہیں، میں پٹاخ آئی، سیب والا بم آئی، آپ نے کہا گولی لگی نہیں۔ تو وہ کس کی ذمہ داری تھی؟ سابق وزیر اعظم کو بچانا گولی سے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔